हाँ वही रिकॉर्डिंग करने वाले। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। सूरह रात की तफसीर का ये सिलसिला जो तज़किये नफ्स की क्लास में चल रहा है, और इसमें तौहीद की जो बातें हैं वो बातें आपके सामने पेश की जा रही हैं। आज आपके सामने आयत नंबर 5 और वक्त रहेगा तो आयत नंबर 6। इन दो आयतों के ताल्लुक से इंशाअल्लाह बात आपके सामने रखी जाएगी। तो पहले आयत नंबर 5। आयत नंबर 5 में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, व इन तअजब फअजबुन कौलुहुम अइज़ा कुन्ना तुराबन फइन्ना लफ़ी खल्क़िन जदीद उलाइका अल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम व उलाइका अल-अग़लालु फ़ी अअनाक़िहिम व उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। ये आयत है आयत नंबर 5 सूरह राद। मैं इसलिए ये बात आपके सामने पेश करता रहता हूँ, सूरह का नाम और आयत नंबर, मकसद ये होता है कि आप अपने सामने मुसहफ को खोल के रख लें। मुसहफ आपके सामने होगा तो आपको यकीनन जो है समझने में और आसानी भी होगी, और जो पॉइंट्स आपके सामने जिक्र किए जाते हैं वो पॉइंट्स आसानी से आपके जहन में बैठते भी हैं। तो अल्लाह ताला का इरशाद है आयत नंबर 5 में, व इन तअजब फअजबुन कौलुहुम। अगर आप तअज्जुब करें किसी चीज पर ना, तो उनका कौल ये बड़ा तअज्जुब खेज है, तअज्जुब से भरा हुआ उनका ये कौल है, उनका ये कहना है। किनका कहना? मुशरिकीन मक्का का, मुशरिकीन का, कुफार का, जिनका ईमान नहीं है अल्लाह पर और यौम आखिरत पर। तो उनका ये कहना बड़ा ताज्जुब खेज है, बड़े ताज्जुब की बात है। वो क्या है उनका कहना? कि अइदा कुन्ना तुराबन, कि क्या जब हम मिट्टी हो जाएंगे। तुराब आप जानते हैं, मिट्टी। अइदा कुन्ना तुराबन, कि क्या जब हम मिट्टी हो जाएंगे। इन्ना लफी खल्किन जदीद, तो क्या हम नई पैदाइश में होंगे? क्या फिर हमें पैदा किया जाएगा? जब हम मर जाएंगे, मिट्टी में सड़ गल जाएंगे, तो क्या हमको दोबारा जिंदा किया जाएगा? उनका ये कहना बड़ा ताज्जुब खेज है। अल्लाह ताला ने कहा, बड़ा ताज्जुब भरा हुआ कौल है ये। बड़ा ताज्जुब होता है उनकी ये बात सुन करके, जब ये कहते हैं ये लोग कि जब हम मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, हमारा सब कुछ मिट्टी में मिल गया, तो क्या फिर से हमें पैदा किया जाएगा? नई पैदाइश में फिर से हम लोग होंगे? ये ताज्जुब क्यों है? उलाइकल्लदीना कफरू बिरब्बिहिम, अल्लाह ताला ने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने रब का इनकार किया, अपने रब का कुफ्र किया। व उलाइकल अगलाल फी आनाक़िहिम, और ये वो लोग हैं जिनके गर्दनों में तोक होंगे, अगलाल। और आनाक, आनाक कहते हैं गर्दन। इस हिस्से को उनुकुन कहा जाता है अरबी जबान में, जिसे आप इंग्लिश में नेक कहते हैं। और अगलाक क्या होता है कि गले में जो रस्सी डाली जाती है उसी को अरबी जबान में अगलाल कहा जाता है, जमा है ये। उसी को हम लोग उर्दू में तौक कहते हैं। तो उनकी गर्दनों में क्या होगा? ये रस्सियां होंगी, तौक होंगे जो है। व उलाइका अस्हाबुन नार, और यही जहन्नमी लोग हैं। उलाइका अस्हाबुन नार, ये जहन्नमी लोग हैं, जहन्नम में रहने वाले। हुम फीहा खालिदून,
जो इसमें वो हमेशा रहेंगे। तो ये तो आपके सामने आयत है, आयत का तर्जमा है, हमने आयत का तर्जमा किया। लेकिन तज़किये नफ्स के ताल्लुक से क्या बातें हैं इसमें, क्या पॉइंट्स हैं, तो इसके ताल्लुक से 3 बातें हम आपके सामने पेश करें, और ये 3 बातें आपके सामने आपको नोट करनी होगी। तर्जमा हमने पेश कर दिया आपके सामने, आयत तो आपको समझ में आ गई होगी। पहला जो है पॉइंट क्या है इसमें, कि इसके पहले जो अल्लाह ताला ने बयान किया अपनी तौहीद के ताल्लुक से, अपनी कुदरत के ताल्लुक से, कि किस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने इन चीज़ों को, कायनात की इन चीज़ों को पैदा किया है, और उनके सामने ये चीज़ें, ये आयतें आपके सामने जो पहले की आ चुकी हैं, वो आयतें सब ज़हन में बैठा लीजिए आप, कि ज़मीन के ये टुकड़े जो है एक दूसरे से मिले होते हैं, लेकिन ज़मीन के एक हिस्से में जब बारिश का पानी आता है तो वहाँ से खेतियाँ उगती हैं, वहाँ से दरख्त जो है उगते हैं। 2 दरख्त तो उगते हैं, जमीन पास की ज़मीन में, किस ज़मीन में, इसका फल मीठा होता है, इसका फल खट्टा होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। ये सारी क्या है, अल्लाह ताला की कुदरत की जो निशानियाँ थी वो बताए गए। तो जो अल्लाह इन सब पर कुदरत रखता है, तो क्या वो दोबारा जिंदा नहीं कर सकता? सारी बातें पेश करने के बाद असल जो है ये पॉइंट, कि ये सब चीजें अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी अगर कोई ये कहता है कि क्या जब हम मर जाएंगे, मिट्टी में सड़ गल जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, हमारा जिस्म मिट्टी हो जाएगा, तो फिर से हमें दोबारा पैदा किया जाएगा, फिर हम नई पैदाइश में होंगे? तो ये बड़ा ताज्जुब है कि ये बात कैसे कहते हैं, जो अल्लाह ताला की इस अजीम कुदरत का, जो ये पूरी कायनात जो उसका शहकार है, जो असीम कुदरत का मुशाहदा कर रहा है जो आदमी, वो इस तरह की बातें करे। क्या अकल नहीं है थोड़ी सी? तो अल्लाह ताला ने दुनिया में मेरे भाइयों इतनी निशानियां रखी हैं दोबारा जिंदा करने के ताल्लुक से, इतनी निशानियां रखी हैं कि उन निशानियों को आदमी देखने के बाद भी अगर इस पर जो है, अगर ये बात कहता है कि क्या हम जब मिट्टी में सड़ गल जाएंगे तो दोबारा पैदा किए जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, अगर कोई ये सोचता है, तो उसकी ये सोच और उसकी ये बात इंतहाई जो है ताज्जुब वाली बात है। बड़े ताज्जुब वाली बात है ये, कि कैसे आदमी ये बात कह रहा, क्यों ये बात कह रहा, इसमें ताज्जुब क्यों है? मैं अब आपको 5 चीजें बताता हूँ इसके ताल्लुक से, कि कायनात के ताल्लुक से 5 चीजें, जिसमें खुद निशानियां सबके लिए हैं, हम सब के लिए, हमारे लिए भी हैं, मुशरिकीन के लिए भी हैं, सबके लिए हैं, कि जो जिंदगी इंसान को मिलती है तो मरने के बाद फिर से जिंदा हो जाना, इस कायनात में अल्लाह ताला ने अपनी ये निशानियां जो है रखी हैं हर इंसान के लिए। तो 5 चीजें मैं आपके सामने उसमें से पेश करता हूँ, और भी हैं, कुरान से ही सिर्फ सारी बातें पेश करूंगा। ये 5 चीजें जो है कुरान ही में है ये सारी बात। पहली चीज, हर इंसान अपने बारे में अगर ये सोचे कि जब वो सो जाता है और फिर सो करके उठता है, तो ये भी हर रोज एक मर्तबा उसे मौत आती है जब सोता है, और जब जागता है तो समझो फिर से जिंदा हो गया। ये तो रोज का मामला है, रोज उसके साथ ये चीज हो रही है। और इसके बावजूद भी जो आदमी रोज सोता है फिर जागता है और उसके बाद ये कहे कि क्या हम मिट्टी में मिल जाएंगे, मर जाएंगे, तो हमें दोबारा जिंदा किया जाए, जबकि ये चीज उसके साथ रोज है।
یہ نیند کو عربی میں اختل موت کہا جاتا ہے، یعنی موت کی بہن۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس نیند کو موت بھی جو ہے ذکر کیا ہے، اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے ذکر بتایا ہے سونے اور جاگنے کے تعلق سے، تو اس میں بھی اسے موت کہا گیا ہے۔ اب میں تھوڑا آپ کو یاد دلا دیتا ہوں وہ ذکر۔ جب آپ سوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اموت و احیا۔ اللہ تیرے نام سے میں مر رہا ہوں، سو رہا ہے نا تو کیا کہے گا؟ اموت۔ اور انشاءاللہ پھر تیرے نام سے زندہ بھی ہو جاؤں گا، یعنی صبح میں اٹھ جاؤں گا سونے کے بعد، تو وہ بھی جو ہے تیرے نام سے۔ جب سو کر کے اٹھتا ہے تو اسے کیا ذکر سکھایا گیا ہے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ یہ روز روز میرے بھائیوں ہمارے لیے یہ یاد تازہ کی جاتی ہے، یہی اذکار ہیں۔ صرف زبان سے ذکر ادا کر دینا کافی نہیں ہے، اصل ذکر کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ کہ آدمی کا دل اور زبان دونوں ساتھ میں رہنا چاہیے، اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ کیا ہے جو ہے سو کر کے اٹھنے کے بعد سب سے پہلے کیا پڑھنے کے لیے کہا گیا؟ الحمدللہ الذی احیانا، شکر ہے اس اللہ کا، تعریف ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں زندہ کر دیا، بعد ما اماتنا، بعد اس کے کہ ہم کو موت دی تھی، یعنی نیند دی تھی، اور نیند کے بعد ہم کو پھر سے زندہ کر دیا۔ اور پھر آگے کیا؟ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، یاد دلایا جاتا ہے میرے بھائیو روز جو ہے ایک مومن، اور اسی کی طرف لوگ ہم کو جو دنیا سے چلے جائیں گے، دفن کر دیے جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، تو اسی کی طرف پھر اٹھایا جانا ہے۔ نشور کسے کہتے ہیں؟ نشور یہی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا۔ تو جیسے روز ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، بلکہ روز بھی دن میں جو سوتے ہوں گے تو دن میں بھی ہوتا ہے، پھر رات کو بھی ہوتا ہے، تو روز 2 مرتبہ 3 مرتبہ ہو جا رہا ہے سونے کے لحاظ سے، کہ ہم سوتے ہیں پھر جاگتے ہیں۔ تو کیا ہمیں یہ یقین نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے یہ روز ہو رہا ہے اور جس کی قدرت سے یہ روز ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ جو نیند کی حالت میں جو اس کی روح کو اس سے ہٹایا تو پھر دوبارہ داخل ہی نہ کرے، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں پھر سے زندہ کر دیتا ہے تو ہم کیا دعا پڑھتے ہیں ہم یہ، اور یاد کرتے ہیں کہ ایسے ہی ہمیں ایک دن دنیا سے بھی جانا ہے، اور پھر اٹھائے جائیں گے، زندہ کیے جائیں گے، اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے ہمیں حساب و کتاب بھی دینا ہوگا۔ تو یہ پہلی جو ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جو ہے ہم نے کہا 5 جو ہے چیزیں جو ہے دلالت کرتی ہیں اس کے اوپر کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا۔ یہ نشانیاں میں بتا رہا تھا آپ کو، بہت ساری ہیں، لیکن ہم نے آپ سے کہا کہ 5 جو ہے نشانیاں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز، یہ جو سورج ہے، یہ سورج میرے بھائیوں روز ہمیں یہ پیغام دے کر کے جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی قرآن میں اسی انداز سے چیز کو پیش کیا گیا۔ یہ پیغام سورج ہمیں روز دے کر کے جاتا ہے۔ سورج نکلتا ہے، اس کے بعد یعنی ہم اپنے علاقے کے تعلق سے یہ بات کہہ رہے ہیں، جو ہمارا یہ پورا علاقہ ہے، ہمارے علاقے سے مطلب یہ کہ جہاں سورج کا نکلنے اور ڈوبنے کا یہ ہے، جہاں سورج ہمیشہ رہتا ہے، یا جو ہے راتیں ہوئی تو 6 مہینے تک راتیں ہوتی ہیں، ان کو چھوڑیے، میں ان علاقوں کی بات کر رہا ہوں صرف جن علاقوں میں یہ سورج نکلنے اور ڈوبنے کا مسئلہ ہوتا ہے۔
اور اسلامی جو جو اسلام بڑھ رہا ہے، اور آج بھی جو ہے جہاں پہ مسلمان زیادہ بستے ہیں وہ یہی علاقے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ ذکر کیا ہے، کیا ذکر کیا ہے؟ کہ یہ سورج نکلتا ہے، بہت ہی جو ہے کمزور ہوتا ہے، اس وقت اس کی روشنی اتنی کمزور ہوتی ہے کہ آپ گھنٹوں جو ہے سورج کے سامنے کھڑے رہ سکتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا آپ۔ لیکن یہی سورج جب اوپر جاتا ہے اور دوپہر کا وقت ہو جاتا ہے تو اتنی گرمی ہوتی ہے اور اتنی شدت اور اتنی طاقت آ جاتی ہے اس جو ہے سورج کے اندر کہ آپ تھوڑی دیر دھوپ میں کھڑے نہیں ہو سکتے، اور سورج کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے آپ تھوڑی دیر رہ نہیں سکتے۔ یہ طاقت آ جاتی ہے اس کے پاس۔ پھر وہ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر ڈھلتے 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 ڈوب جاتا ہے اور پھر جو ہے نئی صبح کو نکلتا ہے۔ یہ جو اس کا ڈوبنا نکلنا روز ہو رہا ہے نا، تو اس میں بھی تو یہ چیز ہے میرے بھائی، یہ پیغام ہے، یہ نشانی ہے ہمارے لیے کہ ہماری زندگی کا سورج بھی ایسے ہی ہے۔ ہماری زندگی کا سورج نکلا تھا جب ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ہم نے دنیا کا سورج دیکھا، اور ہماری زندگی کا سورج تو خیر ماں کے پیٹ سے ہی شروع ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو ہم نے سورج کی روشنی دیکھی، اور بڑے کمزور تھے۔ سورج جیسے نکلتا ہے تو بالکل کمزور، لیکن ہوتے 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 آگے بڑھتے بڑھتے 40 سال کے ہوتے ہیں تو اپنی بھرپور جوانی میں ہوتے ہیں، بھرپور طاقت ہوتی ہے، اور 40 سال کے بعد سے پھر جو ہے نیچے آنا، ڈاؤن ہونا شروع ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بڑھاپے کو پہنچتے ہیں۔ وہ سورج کے، ہماری عمر کے سورج کے ڈوبنے کا وہ وقت ہوتا ہے، اور پھر ہماری زندگی کا سورج ڈوب جاتا ہے۔ ڈوب گیا تو جیسے یہ سورج پھر نکلتا ہے، نئی صبح آتی ہے، ویسے ہی ہماری عمر بھی ایسے ہی ہے۔ ہماری جو ہے زندگی کا سورج ڈوب جانے کے بعد پھر دوبارہ نکلے گا، اللہ تعالیٰ پھر سے اسے زندہ کرے گا۔ جو اللہ اس سورج کو دوبارہ جو ہے ہمارے سامنے لے کے آتا ہے، ہر نئی صبح میں نیا سورج آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے موت کے بعد زندگی دے گا۔ یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز، یہ لوگ دیکھتے تھے، مکے والے بھی دیکھتے رہے ہیں، اور آپ سب لوگ بھی جانتے ہیں اس چیز کو، پوری دنیا جانتی ہے کہ ایک پودا جو زمین سے اگتا ہے، اس پودے کو اگر پانی نہ ملے تو مرجھا جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس کو مرنا کہتے ہیں، سوکھ جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ لیکن اسی پودے کو جو مر چکا ہے پھر سے پانی دے دو، بارش ہو جائے، تو اسی میں پھر سے زندگی آ جاتی ہے۔ اور قرآن میں اس کا ذکر بہت کیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ذات ہے جس نے ان پودوں کو زندگی دی ہے۔ اس زمین میں ہر طرف آپ دیکھیں گے کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے، گرمی کی شدت کی وجہ سے، پانی نہ ملنے کی وجہ سے پودے مرجھا جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، اور جب بارش ہوتی ہے تو زمین لہلہا اٹھتی ہے، پھر سے زندگی آ جاتی ہے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کرنے کے بعد کیا کہتا ہے کہ وَكَذَلِكَ النُّشُورُ۔ ہے قرآن پڑھیں گے تو آپ ایسے ہی ہے، یہ سب ذکر کرنے کے بعد قرآن میں کیا آتا ہے؟ ایسے ہی مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جانا ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہی بات ہے۔ تو جس ذات نے پودوں کو پھر سے زندہ کیا، وہ انسان کو بھی پھر سے زندہ کرے گا۔ حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا پورا جسم تو مٹی میں مل جاتا ہے، لیکن ایک چھوٹی سی ہڈی رہتی ہے، اس کو عجب الذنب کہا جاتا ہے عربی زبان میں، حدیث میں وہ لفظ آیا ہوا ہے، یعنی چھوٹی سی ہڈی جو ہے وہ زمین میں ویسے ہی باقی رہے گی، چاہے آپ اس کی باڈی کو جلا دے، یا جو ہے وہ مٹی میں ہو یا سمندر کی تہ میں ہو، کہیں بھی ہو،
لیکن وہ اتنا حصہ باقی رہتا ہے اس کی جو ہے زندگی اس کے جسم سے، اور اسی سے اللہ تعالیٰ پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ تو یہ جو ہے یہ یاد رکھیں آپ کو۔ آج کل تو لوگ جو ہے ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور آج کل لوگوں کے لیے سمجھنا بڑا آسان ہو گیا نا، کہ جو ہے جو سائنس کی ترقیات ہے نا، اس سے بہت سی چیزیں سمجھنے میں لوگوں کو بہت آسانی ہو گئی۔ تو اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، عجب الذنب کی جو بات آتی ہے حدیثوں میں، وہ آج کل جو ہے وہ ایک ہڈی چھوٹی سی جو ہے، بالکل چھوٹی سی۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ جب ایروپلین کو حادثہ ہو جاتا، کبھی بھی جو ہے ایروپلین کا، چاہے جو ہے وہ فوجی ہو غیر فوجی ہو، یعنی فائٹر ہو یا جو ہے جو پبلک کی سیوا کے لیے ہے، جو بھی جو ہے ایروپلین ہے، جب کرش ہو جاتا اور وہ سب ٹکڑے ٹکڑے سب بکھر جاتی ہے، کچھ نہیں، تو آپ نے یہ سنا ہوگا کہ اس میں کچھ ایک باکس رہتا ہے، وہ کچھ ایسا بنائے ہوئے رہتے ہیں کہ اس کو تلاش کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے وہ پہچانے پائیں گے کہ لاسٹ میں ہوا کیا تھا اس میں۔ تو وہ کہیں گے کہ وہ جو ہے کچھ بھی ہو جائے گا تو وہ نہیں ختم ہوتا ہے، وہ باقی رہتا ہے، اور اس کے ذریعے سے پھر یہ لوگ پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہوا تھا ایکچوئل میں اس وقت جب یہ پلین کرش ہوا ہے۔ تو اب جو ہے جب انسانوں کی، جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، انہوں نے اس طرح کی چیزیں بنائی ہیں، اور کہ جو ہے سب کچھ جل جائے ہو جائے لیکن اس پہ اثر نہیں پڑتا ہے اور وہ باقی رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میرے بھائیو، جو کہ خالق ہے، یہ تو سب مخلوقات ہے، یہ مخلوقات کے اندر اتنی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ کس طرح سے یہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی ایسی ایسی چیزیں بنا دی اس نے آج۔ کتنی بڑی تعجب کی بات ہوتی ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہندوستان میں ایک چیز ٹائپ کرتے رہتے ہیں، وائر لیس ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یعنی وائر سسٹم بھی نہیں ہے، ابھی کچھ نہیں ہے، صرف آپ کے موبائل سے آپ جو ٹائپ کرتے ہیں، بڑی پوری پوری کتاب رہتی ہے، ٹائپ کرنا چھوڑ دیجئے، پوری کتاب رہتی ہے میرے بھائی۔ عربی زبان میں کچھ جو ہے لائبریریاں ہیں، مکتبہ شامل، بہت ساری کتابیں جو ہے اس کے اندر ہے، آپ یہاں بیٹھے بیٹھے کسی کو بھیج دیتے ہیں اس کو اور وہ پہنچ جاتی، اب اپنے یہاں وہ کھول کر کے جو ہے پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی چیز ہے بیچ میں، نہ کچھ نہیں، یہ پورے حروف ساری چیزیں وہ کیسے جو ہے اس کے یہاں آپ ٹائپ اپنے یہاں کرتے ہو اور نظر اس کے یہاں آتا ہے۔ تو ایسی چیزیں انسانوں نے بنا لی ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی کی کس طرح سے یہ چیز وہاں پہنچ جا رہی، بڑی تعجب کی چیز ہے یہ کہ کیسے یہاں بیٹھے بیٹھے جو امریکہ میں وہ چیز پہنچ جا رہی ہے اس کو۔ ہم تو صرف ایک نمبر ڈائل کرتے ہیں نا، اور کیا کرتے ہیں، یہ نمبر دبانے سے کیا ہو رہا ہے، یہ رنگ جو ہے وہاں جا کر کے ان کے موبائل میں رنگ بج رہی ہے، ہم نے تو صرف نمبر دبایا تھا۔ تو یہ چیز میرے بھائیوں، جب انسانوں نے یہ بنائی، جن کی صلاحیتیں بڑی محدود، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے، بس اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سوچئے نا کہ کتنی زیادہ، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے نا پوری طریقے سے۔ تو پھر اس کے بارے میں کوئی تعجب کرے تو کہ وہ کیسے دوبارہ زندہ کرے گا، بھائی دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، اس میں تعجب کرنے کی کیا بات۔ تو یہ تیسری چیز تھی میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کل لوگوں کو سمجھانا میں نے کہا بہت آسان ہو گیا، کیونکہ ان کے سامنے یہ چیزیں ہیں، انسانوں کی بنائی ہوئی ایسی چیزیں ہیں کہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن آپ موبائل میں لگے رہتے ہیں، کال آتی ہے تو سب کچھ بند ہو کر کے وہ کال جو ہے آپ کو آ جائے گی، اور کال آپ ریسیو کر لیتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں آپ کی آواز یہاں سے نہ جانے کتنی ہزار کلومیٹر دور جو ہے آسانی سے پہنچ جاتی ہے۔
وحی کے سلسلے کو سمجھانے کے لیے وحی جو آتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس کے لیے حدیثوں میں یہ ہوتا ہے کہ گھنٹی کی آواز ہوتی تھی، ایک جو ہے صحیح بخاری کی حدیث میں. تو اس زمانے میں لوگوں کو سمجھانے کو تھوڑی سی پریشانی ہوتی تھی، لیکن اب آج کل کچھ نہیں ہے نا. اب آج کل تو ہر بچہ سمجھ جاتا ہے کہ کیسے ہم یہاں بیٹھے جو ہے کوئی بہت دور ہوتا ہے اور ہم باتیں کرتے رہتے ہیں. وائرلیس سسٹم ہے، کہیں کوئی وائر کی ضرورت نہیں، کچھ نہیں. تو یہ ٹیکنالوجی تو ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، ہم کو اتنی صلاحیت دے رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ کتنے اعلیٰ درجے کی ہوگی وہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ 3 چیزیں ہم نے کہا. 5 میں سے چوتھی چیز، باقاعدہ اللہ تبارک و تعالی نے تاریخ کے مختلف دور میں دنیا میں مردوں کو زندہ کر کے دکھایا بھی، بتایا بھی ہے. قرآن میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے رب سے کہا کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا تمہیں ایمان نہیں؟ کہا ایمان تو ہے لیکن میں اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں. یہ ایمان اور بھی مضبوط ہو جائے گا، میں اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے پرندوں کو لے لو. اس طرح سے جو ہے وہ آپ کو یہ باتیں پتہ ہیں پہلے سے، میں صرف یاد دلا رہا ہوں. تو یہ بھی ذکر کیا ہے، اور بھی کئی واقعات ذکر کیے گئے ہیں جو اس دنیا میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کی کئی چیزیں ہیں جو ذکر کی گئی. تو یہ سب بھی بتانے کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کیسے کرے گا. ایک 5ویں بات، اور یہ اس سلسلے کی آخری بات ہے جو ہم نے 5 بات ذکر کرنے کے لیے کہا، کہ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے، یہ کامن سینس ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اس کے یہاں مشکل آسان کا تصور نہیں. مشکل اور آسان یہ ہم سمجھانے کے لیے لفظ استعمال کریں گے اپنے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں. تو ہم لوگ جو ہے اپنے لیے یہ چیز استعمال کر رہے ہیں کہ ہم جب کوئی چیز بناتے ہیں، کوئی بھی فیکٹری میں کہیں بھی کوئی چیز جب بناتے ہیں تو پہلی مرتبہ کسی چیز کو بنانا یہ مشکل ہوتا ہے. لیکن وہی چیز اگر ہم کو دوبارہ بنانی پڑے تو پہلی مرتبہ کے مقابلے میں دوسری مرتبہ اسے بنانا آسان ہوتا ہے. یہ آسان مشکل ہم اپنے لیے بیان کر رہے ہیں، سمجھنے کے لیے یاد رکھیے گا. بار بار اس کو جو ہے آپ کو کہہ رہا ہوں تاکید کے لیے. اللہ تعالیٰ کے لیے پہلی مرتبہ بھی، دوسری مرتبہ بھی، تیسری مرتبہ بھی سب اس کے لیے آسان ہے. وہ تو صرف کہہ دے کہ کن فیکون، کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حق میں ہم یہ بات نہیں کر رہے ہیں، سمجھانے کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ذکر کیا کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا اس کے لیے مشکل ہوگا یا آسان ہوگا. یہ کامن سینس آپ خود سوچو. جب پہلی مرتبہ کی پیدائش تمہارے سامنے ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ مٹی سے کیسے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. یہ جیتا جاگتا نمونہ ہے یہ انسان، اس کی پیدائش. تو جو پہلی مرتبہ پیدا کیا کیا وہ دوبارہ نہیں پیدا کرے گا؟ کیا دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہوگا؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر دنیا میں کسی چیز پر آپ کو تعجب ہو سکتا ہے تو یہ تعجب کس پر ہونا چاہیے؟ یہ تعجب ان کی اس بات پر ہونا چاہیے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے، کیا ہم مٹی میں مل جائیں گے تو ہمیں ایک نئی پیدائش، ایک جو ہے نئے جنم اور نئے سرے سے پھر ہمیں پیدا کیا جائے گا. یہ ان کا جو کہنا ہے، اور جو یہ ایمان نہیں رکھتے دوبارہ زندہ کیے جانے پر، تو یہ بڑی تعجب کی بات ہے. کیونکہ یہ کامن سینس بھی نہیں ہے کیا ان کے پاس
کہ جو پہلی مرتبہ پیدا کیا تو دوسری مرتبہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ دوبارہ پیدا کرنا تو پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے مقابلے میں آسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو سبھی آسان ہے، اس کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ہم انسانوں کے لیے کہ یہ کامن سینس کی بات ہے یہ، اور پھر بھی جو ہے یہ اس بات کو نہیں مانتے۔ یہ پہلا پوائنٹ تھا 3 پوائنٹس میں سے۔ وہ کیا تھا کہ دنیا میں اگر کسی چیز پر آپ کو تعجب کرنا ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، تو اس پر تعجب کیجئے جو کفار مشرکین کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جب ہم مٹی میں سڑ گل جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، تو کیا ہم کو پھر سے پیدا کیا جائے گا؟ یہ دنیا کی سب سے تعجب والی بات۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اولئک الذین کفروا بربہم۔ نوٹ کیجئے گا یہ دوسرا پوائنٹ۔ جسٹ اس کے بعد کیا کہا؟ مصحف کو سامنے رکھیے، کیا کہا؟ اولئک الذین کفروا بربہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، کفر کیا۔ کون لوگ؟ یہ مکے کے مشرکین میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو مخاطب وہی ہے۔ دنیا کے سارے مشرکین قیامت تک اس میں شامل ہوں گے، لیکن جس وقت قرآن نازل ہوا تو کون تھے سامنے اس وقت؟ کن کے سامنے اس کو سب سے پہلے پڑھ کر کے سنایا جا رہا؟ یہ مکے کے اور عرب کے جو ہے اس علاقے کے، حجاز کے اس علاقے کے، مدینے کے اس علاقے کے جو مشرکین تھے، وہی لوگ نہ تھے میرے بھائیوں۔ اور آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کو اپنا رب مانتے تھے۔ بار بار آپ سنیں، ایک مرتبہ نہیں، آپ نے بار بار اس طرح کے بیانات سنے ہوں گے کہ وہ لوگ اپنے جو اللہ کو رب مانتے تھے۔ ان سے پوچھا جائے کہ تمہارا خالق کون ہے تو کہیں گے کہ اللہ ہے۔ اس پوری کائنات کا خالق کون ہے تو کہیں گے اللہ ہے۔ وہ اللہ کو اپنا رب مانتے تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، سب کا اتفاق ہے کہ وہ اللہ کو ہی اپنا رب مانتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار۔ یہ دوسرا پوائنٹ نوٹ کیجئے، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا۔ اب نوٹ کیجئے، یہ سب چیزیں غور کرنے کی ہوتی ہے، یہی قرآن میں تدبر ہے۔ اس دوسرے پوائنٹ کی 3 باتیں پیش کرتا ہوں، اس میں غور کرنے۔ دیکھیے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اولئک الذین کفروا بربہم۔ یہ نہیں کہا اولئک الذین کفروا باللہ، یہ نہیں کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، نہیں، یہ نہیں کہا۔ پھر آپ کہیں گے نہیں، وہ لوگ رب تو مانتے تھے، بس اس کو معبود نہیں مانتے تھے، شریک ٹھہراتے تھے۔ ویسا نہیں ہے، کفروا باللہ نہیں کہا میرے بھائیو، کفروا بربہم کہا۔ جو آپ بار بار سنتے رہتے نا بیانات میں کہ توحید ربوبیت کی یہ لوگ قائل تھے، توحید الوہیت کا مسئلہ تھا صرف، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ چیزیں نوٹ کیجئے گا ذرا، بہت باریکی سے اسے نوٹ کیجئے۔ کیا کہا؟ کفروا بربہم، اپنے رب کا۔ کفروا باللہ نہیں کہا، کفروا بربہم کہا، رب کا لفظ استعمال کیا۔ دوسرا کیا ہے پوائنٹ اس کے اندر؟ یہ تیسرے پوائنٹ کی 3 باتیں پیش کر رہا ہوں، نوٹ کیجئے گا کہ کفروا بالرب نہیں کہا، بلکہ کفروا بربہم کہا ہے، ربہم۔ کفروا برب المومنین نہیں کہا، ربہم، انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، وہ اللہ جو ان کا بھی رب ہے۔ اور تیسری بات
کفرہ کا لفظ استعمال کیا ہے، کفرہ کا لفظ استعمال کیا ہے، کفر کا۔ یہ دوسرا پوائنٹ، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کو اپنا رب مانتے تھے۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، وہ بار بار آپ سنے ہیں کہ وہ توحید ربوبیت کے قائل تھے، لیکن ان کی توحید ربوبیت بھی صحیح نہیں تھی۔ اللہ کو اپنا رب مانتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا بھی انکار کرتے، مانتے تھے زبان سے کہ وہ خالق ہے، لیکن اس کی ربوبیت کا پورے طریقے سے ان کو ایمان نہیں تھا۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ انہوں نے اپنے رب کا کفر کیا؟ یہی بات کہ کیا ہم مٹی میں مل جائیں گے تو ہم پھر سے زندہ کیے جائیں گے، نیا جنم ہوگا ہمارا۔ ان کا یہ کہنا کیا ہے؟ اپنے رب کا انکار کرنا ہے۔ جو یہ کہہ دے وہ سمجھو رب کا انکار کر دیا، اس کی توحید ربوبیت صحیح نہیں ہے۔ رب کا انکار کیسے ہوا اس میں؟ گویا کہ آپ کو رب کی قدرت کا صحیح ایمان، رب کی قدرت پر صحیح ایمان نہیں ہے۔ الوہیت کی بات تو بعد میں آئے گی نا، ابھی تو یہ ربوبیت بھی صحیح نہیں، کیونکہ اگر رب پر ایمان ہے تو اس کی اس قدرت پر بھی ایمان ہونا چاہیے تھا۔ اس کی وہ قدرت بے پناہ قدرت کا مالک ہے وہ۔ یہ سب تو ربوبیت ہی کا نا حصہ ہے، اور اسی ربوبیت کا حصہ ہے کہ اس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تو مرنے کے بعد دوبارہ پھر پیدا کرے گا، زندہ کرے گا۔ یہ اس کی ربوبیت کا حصہ ہے، لیکن یہ لوگ اس کا انکار کرتے۔ تو قیامت کے دن کا انکار کرنا اور قیامت کے دن دوبارہ سب کو قبروں سے اٹھایا جانا، حساب و کتاب کے لیے اکٹھا ہونا، جسے ہم یوم آخرت کا ایمان کہتے ہیں، بعث بعد الموت کا ایمان کہتے ہیں، اگر کسی کا یہ ایمان کمزور ہے تو اس کی توحید ربوبیت بھی صحیح نہیں ہے، وہ توحید ربوبیت کا بھی منکر ہے، انکار کر رہا ہے، کیونکہ رب کی قدرت کا اسے صحیح علم نہیں ہے۔ وہ رب کی قدرت کو کیا سمجھ بیٹھا ہے؟ یہ دوسرا پوائنٹ ہے میرے بھائی، اولئک الذین کفروا بربہم۔ آج ہم مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں میرے بھائی، آخرت پر جن کا ایمان صحیح نہیں، یا اگر ہے تو واقعی معنی میں اس ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ تقاضے وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ دنیا کی لوٹ کھسوٹ جو ہے، دھوکہ دھڑی، جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، کرپشن، یہ ساری چیزیں جو ہم مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں، یہ سب کی سب آخرت پر ایمان کی کمزوری ہے۔ یہ آخرت پر ایمان کی کمزوری ہے۔ اگر یہ ایمان مضبوط ہوتا کہ کل قیامت کے دن ہمیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر کے اپنے ان ایک ایک پیسے کا حساب کتاب دینا ہوگا، تو کبھی یہ لوٹ کھسوٹ، یہ جھوٹ مکاری، فریب، دھوکہ دینا اور چیٹ کرنا لوگوں کو، اور کرپشن جو ہے، یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں نہیں ہوتی۔ یہ سب ایمان کی کمزوری ہے میرے بھائی۔ ہم لوگوں نے تو صرف یہی سمجھ لیا کہ توحید ربوبیت ہے یہ سب، اور توحید ربوبیت کی کمی ہے یہ لوگوں میں، جس کی وجہ سے دنیا میں اتنا فساد برپا ہوا ہے۔ اولئک الذین کفروا بربہم۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں اپنے بھائیوں سے کہ اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے پر
صرف زبان سے کہنا کہ وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، رازق وہی ہے، رزق دینے والا، زبان سے کہنے کو سبھی کہتے، لیکن جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں نا تو کتنے ایسے مسائل آ جاتے ہیں جہاں انسان زبان سے کہتا تو ہے کہ رازق وہی ہے، لیکن وہ کسی اور کو اپنا رازق سمجھ بیٹھا ہوتا ہے حقیقت میں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ توحید کی وہ کمی ہے میرے بھائی، ایمان کی وہ کمزوری ہے۔ یہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اولئک الذین کفروا بربہم، یہ دوسرا پوائنٹ تھا۔ اب تیسرا پوائنٹ، اب چاہے یہ جو لوگ بھی ہوں، یہ کفر کرنے والے، یہ کفار مشرکین، سب کا ایک انجام ہے، اس انجام کو جو ہے کئی جملوں میں پیش کیا یہاں اللہ تعالیٰ نے۔ پہلی بات تو یہ بیان کی، یہی تیسرا پوائنٹ ہے کہ اولئک وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، ان کی گردنوں میں طوق پڑے ہوں گے، پٹے پڑے ہوں گے۔ یہ بڑی ذلت کی بات ہوتی ہے، یہ ذلت کی نشانی ہے۔ ذلت، یہ ذلت سمجھتے ہیں نا، جو ہے ایک تو آدمی کی عزت ہوتی ہے، آنر اس کا، اور اسی کا اپوزٹ ہوتا ہے یہ ذلت۔ جو گردن میں یہ ڈال دیا جائے تو یہ جانوروں کو جیسے گردن میں ڈالا جاتا ہے نا، گویا کہ یہ انسان جانور ہو گیا، تو بڑی ذلت کی چیز۔ تو یہ لوگ صرف یہی نہیں کہ جہنم کے عذاب سے دوچار ہوں گے، بلکہ کیا ہے کہ انتہائی ذلت اور رسوائی کا انہیں سامنا ہوگا۔ یہ خود بھی اپنے آپ میں ایک بڑا عذاب ہے۔ آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں کہ گھر میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، پولیس والا آیا ہے، ہتھ کھڑی لگا دیا، ہتھ کھڑی لگا کر کے لے کے جا رہا ہے لوگوں کے سامنے سے، تو یہ ہتھ کھڑی لگے ہوئے لوگوں کے سامنے سے گزرنا، یہ خود اپنے آپ میں اتنی بڑی ذلت ہے کہ آدمی بڑی سے بڑی ذلت برداشت کر لے گا، لیکن اس کو برداشت نہیں کر پاتا۔ یہ خود بھی اپنے آپ میں کچھ کیا نہیں یار، بس خالی ہتھ کھڑی لگا دیا کہ بھاگے نہ، لیکن یہ ہتھ کھڑی لگنا خود اپنے آپ میں اتنی بڑی ذلت ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ میں آپ کے ساتھ کوآپریٹ کروں گا، آپ کے ساتھ بیٹھ کے چلوں گا، مجھے ہتھ کھڑی مت لگاؤ، یہاں کسی کے سامنے بھی جو ہے میری عزت کا جنازہ نکلے گا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میں آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں، لیکن ہتھ کھڑی نہیں لگا۔ تو یہ گردن میں طوق ڈال دینا نا، یہ پٹے ڈال دینا، یہ خود بڑی ذلت کا عذاب ہے۔ اور کیا ہے؟ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، پھر کہا اور دوسری چیز ان کے لیے کہ یہ جہنمی لوگ۔ اور تیسری چیز کیا کہ صرف یہ نہیں کہ جہنم میں داخل ہوں گے، بلکہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہم فیہا خالدون۔ تو یہ ان کے عذاب کے تعلق سے بات ذکر کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ پوری آیت جو ہے ہو گئی، اور آپ نے جو ہے اس آیت کے تعلق سے بات آپ کے سامنے آئی ہے، اور ہم وقت ہو گیا آج اس کا، تو ہم یہیں پر یہ درس ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر آگے کی جو آیت ہے آئندہ ہفتے بعد آپ کے سامنے آئے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔